अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हबीब साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हारून साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सानहे पेशावर के बाद 26 दिन से बंद तालीमी इदारे आज खुलने जा रहे हैं। वालिदैन कदरे खौफजदा हैं, लेकिन पुरज़्म बच्चे हौसला बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन कौम के मुस्तकबिल के मेमारों की हिफाजत के लिए क्या ये इंतजाम काफी हैं? DGISI की भी हम बात करेंगे, जिन्होंने अफगान सदर से मुलाकात की। इस मुलाकात का अहवाल भी आपको सुनाएंगे, जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि 2 साल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के सिवा कोई सियासत नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हुकूमत फजलुर रहमान के तहफ्फुजात दूर करे। और लगता है कि सानेहात ने वतन अजीज का रास्ता देख लिया है। सानहे कराची ने कई घरों को उजाड़ दिया। किसकी गफलत है, कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, आज तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। हबीब साहब, 26 दिन के बाद आज बच्चे अपने स्कूलों को जाएंगे। आपको नहीं लगता कि हमने इस हवाले से कुछ ज्यादा ही खौफ फैला दिया है, कुछ ज्यादा ही डर फैला दिया है? देखिए, ये तो बात आपकी ठीक है कि हमने बहुत ज्यादा खौफ हमारे अंदर फैल गया है, और इसकी वजह न सिर्फ हम मीडिया वाले हैं बल्कि किसी हद तक हुकूमत भी है कि हुकूमत ने इमीडिएटली स्कूल बंद कर दिए, और फिर स्कूल बंद करने के साथ साथ ये भी स्कूलों पर जोर दिया, तय बतय और पे दर पे खत लिखे कि जनाब आप स्कूलों में ये भी कर लें, बिल्डिंग्स भी ऊंची कर लें, दीवारें भी ऊंची कर लें, बल्कि आप यूं कहिए कि बिल्डिंगों को बख्तर बंद कर लें। तो इस तरह के जब आप हुकूमत की तरफ से जब इस तरह के इकदामात पर जोर दिया जाने लगे तो खामखा एक खौफ की फिजा पैदा हो जाती है, और वो खौफ की फिजा आज छटेगी नहीं। आज भी जो अभी तक मेरी मालूमात है कि उसमें बच्चों, बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज कर रहे हैं, और खास तौर पर आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। खैर, उनकी माफ कीजिएगा, उनकी वजूहात तो कुछ और है। उनकी वजूहात यह है कि शरीफ खानदान को कुछ खतरात लाहक है सिक्योरिटी के, तो इस वजह से तो उन्होंने अपने बच्चों के घर पे तालीम का बंदोबस्त कर लिया। भी दिया उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को स्कूल से इसलिए उठाया है क्योंकि उसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। जी, ये मेरा ख्याल एक साइड फैसला है, ये एक साइड फैसला है और दुरुस्त फैसला है कि अगर इस तरह के मामला जिसमें हम रह रहे हैं उसमें इस तरह की बातों का अब हमारी जिंदगी में होना नागुजीर हो गया हुआ है, तो लिहाजा हमें ये इन चीजों के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ उस्मा, जो वीकेंड पे मैं एक अजीबो गरीब उलझन का शिकार हूं। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, और एक तो है प्रॉपर्टी डीलर्स और मालकान जो रिहायशगाह की जिम्मेदारियां, इसका मालूमात बराए किराएदारान ऑर्डिनेंस, और दूसरा है हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस। अच्छा, अब ये देखिए कि हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस में हसास तनसीबात क्या है? हम जब अब से पहले हसास तनसीब कहते थे तो हम बुनियादी तौर पे किसी दिफाई एस्टैब्लिशमेंट को कहते थे, टेलीफोन एक्सचेंजेस को कहा जाता था, ग्रिड स्टेशंस को कहा जाता था। इसमें जो दिफाई तनसीबात की जो फहरिस्त जारी की गई है वो एक अजीबो गरीब है। अच्छा। और यूं लगता है कि वो कोई मजाक किया गया हमारे साथ कि आप ये देखिए, इबादतगाह और तमाम मजहबी मकामात, हुकूमती दफातर, NGOs या गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स के दफातर, अच्छा हस्पताल, बैंक मनी चेंजर्स, मालियाती इदारे, फर्मों या कंपनियों के दफातर। अच्छा, फर्मों या कंपनियों में तो फिर सब कुछ ही आ गया ना। अच्छा, सनती यूनिट्स, तालीमी इदारे, पब्लिक पास, प्राइवेट क्लिनिक, शादी हॉल, पेट्रोल पंप, ज्वेलर शॉप्स, होटल, तफरीगाहें, कमर्शियल मार्केट, शॉपिंग सेंटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे। अब मुझे रह क्या गया? सवाल ये है, आप तसव्वुर करें, और ये ऑर्डिनेंस जारी करने वालों ने एक और चीज का भी इंतजाम किया कि अगर हम हिफाजत ना कर सके अपनी, तो हमारे ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। अच्छा। और 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। अच्छा। या दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। अच्छा। अब सोचने की बात यह है कि अगर ये सारे काम, फर्ज किया मेरा पेट्रोल पंप है, फर्ज किया मैं मनी चेंजर हूं, फर्ज किया मेरा एक शादी हॉल है, अगर मैं इनमें से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, हुकूमत के नखरों पे पूरा नहीं उतर सकता, न्यूज चैनल्स को दिफाई तनसीबात में नहीं शामिल, वो भी आ गई ना, फर्मों में सब कुछ ही आ गया ना। अच्छा, अब देखिए, तो इसकी सजा भी मुझ पे, यानी अगर खुदा न खास्ता, ये गोया अपने कंधों से जिम्मेदारी हटा के मेरे कंधों पे डालनी है। खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द आता है, मेरी स्टैब्लिशमेंट पर हमला करता है, तो हमारे जो सूबाई वजीर दाखिला साहब हैं, शुजा खानजादा साहब, या सेक्रेटरी दाखिला साहब, या IG पुलिस, वो जाएंगे वहां पे, कहेंगे हो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये जो असल मरा है ना हबीब अकरम, यही असल मुजरिम था।
کیونکہ جرمانہ اب ہم سرکار کو یہ پریشانی لگ جائے گی کہ اس مرنے والے سے 50,000 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیسے وصول کیا جائے اور 6 مہینے کی سزا اس کو کیسے دی جائے، کیونکہ بندہ تو مر گیا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آخر حکومت کیا چاہتی کیا ہے؟ کیا یہ ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کیا یہ ہے وہ ساری مغزماری جو پچھلے 28 دنوں سے ہماری حکومت جو ہے وہ بیٹھی کر رہی ہے؟ کیا یہ ہے وہ سارے اقدامات جو انہوں نے کرنے تھے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کے آرڈیننسز پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ ہوا کہ ان کی وجہ سے خوف پھیلتا ہے. یہ حکومت کا سپانسرڈ فیئر ہے. یہ بھی ہے نا حبیب صاحب کہ آپ نے کہہ دیا اپنی جان اور مال کی حفاظت خود کرو، تو پھر تو کوئی بھی دیکھیے پھر اس کا مطلب ہے پھر میں پولیس کے لیے ٹیکس کیوں دے رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. پھر میں اپنی حکومت چلانے کی دیکھیے ہم جب جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا حکومت اور سبجیکٹ کے درمیان یعنی ریاست اور اس کے شہری کے درمیان جو دستور جس کی بنیاد پہ دستور بنتا ہے وہ کھڑا اس بنیاد پہ کہ آپ مجھے امن و امان فراہم کریں گے. باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر امن و امان کی پرائمری رسپانسبلٹی سے حکومت بھاگ رہی ہے اور اس کیس میں حکومت پنجاب، تو آپ بتائیے میں کسے حکومت کہوں گا؟ آخر میرے اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کا کیا ہوا؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہیں آپ کو کسی نے، مجھے لگتا ہے دیکھیے میں بدگمانی کر رہا ہوں اور اس بل کے بعد بدگمانی میرا خیال ہے کہ وہ جائز بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام بڑھانا چاہتے ہیں کہ میں گارڈ بھرتی کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، ان کے معاوضے میں بھی اضافہ ہو گیا. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مخصوص قسم کے میں آلات خریدوں جو حفاظتی ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے، ہمیں نظر آئے، اس کے بعد پھر ہم اپنے کام بھی کر لیں گے. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھنی ہے، اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیے پھر اب یہ کہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کیا گیا؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اور سیکیورٹی کے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جناب پہلے سے ریٹ بڑھ چکے ہیں. دیکھیے یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں بنیادی طور پہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں. ہم نے اور میں ان جو 2 آرڈیننسز ہیں اس کے بعد مجھے سیریسلی شک ہونے لگا ہے اپنی حکومت کی قابلیت اور اہلیت پر. یعنی ان کے خلوص پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ پورے خلوص سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو جائے، لیکن میرا کوشچن ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے یہ معاملات نہیں آگے بڑھا سکتے. دیکھیے اور پھر جو انہیں کام کرنے چاہیے حکومتوں میں رہتے ہوئے وہ یہ کام کر ہی نہیں رہے. اچھا والدین تو بہت ڈرے ہوئے ہیں حبیب صاحب، بچے پرعزم ہیں، بچے اسکول جانا چاہتے ہیں لیکن والدین مطمئن نہیں ہیں. اور ہم نے ابھی اپنے بلیٹن میں بھی دکھایا، ہمارے رپورٹرز نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اسکولوں میں وہ سیکیورٹی انتظامات نہیں ہیں جن کے دعوے کیے جا رہے تھے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنے اسکول ہیں 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس میں ہزار بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں اسکول ہیں. آپ ہر اسکول کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے. اگر کوئی کہے کہ جناب میں تمام سرکاری اسکولوں کو بختر بند کر دوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا. یا تو پھر اگر آپ اتنے ہی خوف زدہ ہیں، اگر ہماری حکومت اتنی خوف زدہ ہے تو وہ چھٹیاں بڑھا دیتی. کتنا عرصہ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ؟ سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ بڑھاتی. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں. ایک ہے امیڈیٹ ایکشنز اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانے، اور اس کے ساتھ دور رس اصلاح کے اقدامات. یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو تبھی ہم دہشت گردی سے لڑ سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، ایک بریک کا وقت ہوا اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے DGISI کے دورہ کابل کے حوالے سے. ان کے افغان صدر سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہارون صاحب سے. ہارون صاحب آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے DGISI کا جو دورہ ہے وہ بنیادی طور پر ہے فالو اپ کے لیے. چیف آف آرمی سٹاف کی جو افغان پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی یہ اس کا فالو اپ ہے. مجھے اس پر تعجب تھا کہ نہ چیف گئے اور نہ کوئی سول لیڈروں میں سے گیا، تو DGISI کو کیوں بھیجا گیا جبکہ وہاں انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہونی تھی. میں نے کافی تفصیل کے ساتھ کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہے کہ کیا سموتھ سیلنگ ہے کابل میں، کیا وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ تصدیق ہو گئی کہ فضل اللہ کے قتل کی جو افواہ تھی جس پہ لوگ بہت یقین کر رہے تھے کہ جی ایسا ہو گیا ہے اور یقینی طور پر وہ غائب ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ زندہ ہے.
لیکن اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور خراسانی کے گرد بھی. کابل حکومت اس میں سنسیئر ہے، بالکل کلیئرٹی ہے، مشترکہ آپریشن ہوئے ہیں، وہ بچ نکلا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، اور اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ زیادہ کارروائی کر سکے. اور افغان صدر نے اس کا یقین دلایا، اور حکومت پاکستان کو اس کا یقین ہے کہ تعاون بڑھے گا. اس میں انڈینز آبویسلی پریشان ہیں، لیکن امریکی یہی چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ٹیررزم ختم ہو، اور پاکستان اور افغانستان کے تعاون سے ختم ہو سکتا ہے، اور چین کا بھی اس میں ایک مثبت رول ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے. حکومت جب بنے گی، وہاں کیبنٹ بنے گی، تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اس کی بھی تصدیق ہوئی کہ حکمت یار کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. 25 دن پہلے آخری میسج گیا تھا. اب معلوم نہیں، اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے، ابھی کوئی اسٹریٹجی طے نہیں ہوئی، یا امریکی اس میں رکاوٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ سوٹ تو سبھی کو یہ کرتا ہے کہ وہ شامل ہو جائیں، سسٹم کا حصہ بن جائیں، لیکن وہ یوں ہی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ اپنے اصولوں کے اور اپنے ضابطوں کے آدمی ہیں، اور ضرورت اشرف غنی اس کی بہت ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اچھی خبریں ہیں وہاں سے. اچھا. اور امید ہے کہ ٹیررزم کے خاتمے میں اس سے مدد ملے گی. دونوں طرف سنسیئرٹی پائی جاتی ہے. یہ تو ہے کابل کی خبر. اچھا حبیب صاحب، جان کیری صاحب بھی آج آ رہے ہیں. اسٹریٹجک مذاکرات کل سے شروع ہونے والے ہیں. دیکھیں، اسٹریٹجک مذاکرات کی بحالی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. اگرچہ بعض لوگ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو، اور بعض جو انتہا پسند نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ہمیں بہت کچھ گیو ان کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم نے گیو ان نہیں کرنا، بلکہ امریکہ سے زیادہ کنسیشنز لینی ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو لی جانے والی کنسیشنز ہیں، ان میں ایک تو جیسے ہارون صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ہارون صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو ان سیڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں. اب امریکہ کی ہمیں امریکہ کی مدد چاہیے، امریکہ کی کنسیشنز چاہیے، امریکہ کا ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے. انڈیا کے ساتھ اسے دینی پڑے گی، اس کی مجبوری ہے. اچھا. انڈیا کے ساتھ معاملات طے کرنے میں دیکھیے، جب سے خاص طور پر جس طرح ہم انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات، اوباما کی بھارت آمد کے پیش نظر سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 150 پاکستانی زائرین کے ویزے منسوخ کر دیے گئے. اب دیکھیے، اب یہی وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے بھارت ہمیں ایک پاریہ اسٹیٹ کے طور پہ، ایک ٹیررسٹ، یا آپ یوں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے، یعنی جہاں پہ چل رہا ہے ایسا ملک کے طور پہ ہمیں پینٹ کرتا ہے. تو ہمیں اب امریکہ کے ساتھ کھل کر یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب، آپ کے بھارت کے ساتھ بہت قربت اور یگانگت بڑھ رہی ہے. آپ بھارت کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے معاملات درست کرے. نمبر 1، اپنی چونچ بند کرے، جو ان کا وزیر اعظم ہے اور ان کے جو دیگر وزراء ہیں. نمبر 1، پہلے تو وہ تھوڑے خاموش ہوں، وہ ہیٹ کو نیچے لانے میں مددگار ثابت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کے جو کہہ دینے سے چونچ بند ہو جائے گی. دیکھیے، جب امریکہ کہے گا تو پھر توقع کی جا سکتی ہے. کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ آج کل ایسے ہیں کہ جن میں بھارت بہت زیادہ آگے تک نہیں جا سکتا. تو لہٰذا امریکہ کی اسے یہ بات سننی ہوگی. اور اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے، امریکہ کے لیے پاکستان اور بھارت، یعنی بعض اوقات بھارت کو پاکستان کے خلاف اور بعض اوقات پاکستان کو بھارت کے خلاف بھی استعمال کرنے کی ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر یہاں اس خطے میں توازن رکھنا ہے تو انہیں یہ بات بھارت کو سمجھانی ہوگی. ایک بات. دوسرا، اس کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ جناب، اب ہم جیسی انہوں نے مدد کی ہے دامے درمے قدمے سخنے فرانس میں، امریکہ نے جس انداز میں، حالانکہ وہ جو چارلی ایبڈو کا جو معاملہ ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، ایک اور طریقے کا معاملہ ہے، وہ اسے خالصتاً دہشت گردی بھی نہیں کہہ سکتے. کل 40 عالمی رہنما وہاں پر موجود تھے. سانحہ پشاور کے بعد یہاں تو کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں وہ سپورٹ مل رہی. تو ہمیں یہ امریکہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کرے بلکہ پاکستان کی اس حوالے سے مدد بھی کرے، اور اتنی مدد کرے جو ہمیں بھی محسوس ہو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی صاحب، ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. خاص طور پر زرداری صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو لاہور کے دورے پر ہیں. ڈسکشن ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی جو لاہور میں موجود ہے. انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ سیاست نہیں ہوگی. ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، سابق صدر یہ کہتے ہیں کہ پی پی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، اس کے خاتمے کی جو خبریں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ غلط ہیں.
PPP لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس کے خاتمے کی خبریں درست ہیں. بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی یہ ان کا آخری دور حکومت ہے اگر اس پالیسی پہ گامزن رہتے ہیں. وہ اس پالیسی کا کیا مطلب ہے, اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ 2 سال تک دہشت گردی کے خاتمے کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. سیاست ملک کے زندگی کے تمام دائروں کو محیط ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات ہوگی, اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ بات ہوگی. اگر سندھ پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے اور رینجرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت خود ایک بڑی رکاوٹ ہے تو اس پہ ظاہرہ گفتگو ہوگی, سیاست بھی اس پہ ہوگی. اکانومی اگر خراب ہو رہی ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی. اگر سعودی عرب سے کم قیمت پہ تیل ملنے کا امکان ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی کہ اس کا بندوبست کیا جائے. اگر بجلی مہنگی ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی, اور حکومت پہ جب ضرورت پڑے تو پریشر بھی ڈالا جائے گا. عدالتی کمیشن پہ بھی بات ہوگی. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ صاحبزادے ان کے ناراض ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر عاصم کو بھیجا گیا تھا, اگرچہ اب وہ خود بھی انہیں آپریشن سے گزرنا پڑا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی دباؤ کے شکار ہوئے ہیں. ان کے 2 جو ایڈوائزر ہیں ان سے زرداری صاحب شاکی ہیں, ایک نوجوان جو احمد ریاض شیخ کا بیٹا ہے, اور ایک وہ جو گلوکار ہیں, نام ان کا مجھے یاد نہیں, عروس عالم ایک اخبار نویس ہوتی تھی, ان کے صاحبزادے ہیں. وہ انہوں نے زرداری صاحب کے بقول بہت خرابی کی ہے اور اپنے دوستوں کو انہوں نے بتایا ہے لاہور میں کہ اب وہ اس کا بندوبست کر رہے ہیں اور وہ لندن جائیں گے. جو ہماری خبر تھی اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے. وہ جائیں گے اور وہاں ان سے بات کریں گے, اور وہ جو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ اپنی خالہ کے خاندان سے اور مرتضیٰ بھٹو کے خاندان سے انہوں نے مصالحت کر لی ہے. وہ سندھ حکومت میں کرپشن پہ نالا ہیں, وہ کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں سندھ حکومت میں بھی. اور قائم علی شاہ کی تبدیلی کی تو تصدیق نہیں ہو رہی, کہا جا رہا ہے کہ ان سے کوئی زیادہ غیر مطمئن نہیں ہے, لیکن کچھ اور لوگوں سے غیر مطمئن ہے اور چارج لینا چاہتے ہیں چیزوں کا. یہ ایک ریئلٹی ہے. قائم علی شاہ میں ایسی کیا خاص بات ہے ہارون صاحب کہ ان سے غیر مطمئن نہیں ہے؟ یہ مجھے قائم علی شاہ پہ ایک خوبی بہرحال موجود ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے باوجود وہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایشو وہاں نہیں ہے اس وقت کہ انہیں بدل دیا جائے, اس وقت نہیں ہے. لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ قائم علی شاہ صاحب ہر فائل پہ دستخط کر دیتے ہیں. وہ مخدوم ممکن ہے کر دیتے ہوں, دیکھیے اتنی انرجی تو اب ان میں نہیں ہو سکتی, کوشش وہ کرتے ہیں. مخدوم امین فہیم والا معاملہ نمٹ گیا ہے اور وقتی طور پہ, اور ان کے ایک عزیز کو وہاں لگایا جا رہا ہے, اور صاحبزادے کو انہوں نے شکایت کی کہ کوئی اختیار نہیں ہے ریونیو منسٹر ہونے کے باوجود. ظاہر ہے کچھ حصہ اسے بھی ملنا چاہیے, تو اس کی بھی انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے. اور ان کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں ان کا رول میرا خیال ہے کچھ کم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے, جو گلگت میں بھی وصولیاں فرماتی ہیں, کشمیر میں بھی فرماتی ہیں. تو چیزیں بہت الجھی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی ایک لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ بھی وہ کہتے رہے کہ رضا ربانی کو بڑی مشکل سے منایا, وہ رو رہا تھا, پتہ نہیں ان کا کیا نفسیاتی مسئلہ ہے. بھائی اتنے بڑے ملک میں حادثے ہوئے, کبھی انہیں صدمہ نہیں ہوا, اور اب وہ بہت صدمے کا شکار ہیں. تو چیزوں میں کوہیژن پیدا کرنے میں انہیں دشواری کا سامنا ہے, اور بہت سیریس مبصرین جن میں پیپلز پارٹی کے بڑے ہمدرد شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی صورتحال رہی تو اگلے دفعہ یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. اچھا حبیب صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت فضل الرحمان کے تحفظ اور ادھر وہ فرماتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا خورشید شاہ, ذرا غور فرمائیے. جی, فضل الرحمان کے تحفظات بنیادی طور پہ صرف فضل الرحمان کے تحفظات نہیں, وہ تحفظات تو میرے بھی ہیں, وہ تحفظات اس ملک کے بہت سارے لوگوں کے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے اب حکومت کو 2 کام کرنے پڑ سکتے ہیں. اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ آئین میں 22ویں ترمیم لے آئے, کیونکہ پہلی جو 21ویں ترمیم ہے وہ تو منظور ہو چکی, صدر کے سائن ہو چکے, تو لہٰذا اب اس کا شمع شوشہ اگر تبدیل کرنا ہے, سارے کام چھوڑ دے, اب 22ویں ترمیم نہیں, حکومت اگر سارے کام چھوڑ کے دہشت گردی کو مذہب سے لنک کر سکتی ہے تو سارے کام چھوڑ کے دہشت گردی اور مذہب کو ڈیلنگ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر پھر بھی مولانا کے تحفظات دور نہیں ہوتے, دیکھیے مولانا کے تحفظات, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف مولانا کا ایک پولیٹیکل موقف کے طور پر سمجھیں گے تو پھر یقینی طور پر مولانا اس پولیٹکس سے کچھ بنانے کی کوشش کریں گے, اور چاہے وہ بنا بھی لیں. بات یہ ہے کہ کیا باقی سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ آپ نے صرف مولانا فضل الرحمان کو مطمئن نہیں کرنا, آپ نے اس معاشرے کے کم از کم ان 22 لاکھ بچوں کو مطمئن کرنا ہے جو اس وقت مدارس میں زیر تعلیم ہے. آپ کو اس معاشرے کے اس بڑے حصے کو مطمئن کرنا ہے جو مذہب اور دہشت گردی کا آپس میں تعلق نہیں دیکھنا چاہتا. اور وہ لوگ جو اس دہشت گردی کی نظر ہوئے, جن کے لواحقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان جنہوں نے ان کے بچوں کو مارا ہے وہ انہی مدرسوں سے نکلے ہیں, ان کو کیسے بات یہ ہے کہ انہی مدرسوں سے نکلنا ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کا میں ساتھ نہیں دے سکتا. آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ حکومت آخر کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں داخل نہیں ہو سکتی. آپ ہمیں بتا دیں. آپ بتا دیں کہ جناب دارالعلوم کراچی میں نہیں داخل ہو سکتی. آپ ہمیں بتا دیں جناب جامعہ قاسم العلوم سرگودا میں نہیں داخل ہو سکتی. آپ مجھے بتا دیں کہ جامعہ دارالعلوم ٹنڈوالا یار میں داخل نہیں ہو سکتی. کہاں نہیں داخل ہو سکتی؟ آپ مجھے بتا دیں نا. آپ بتائیں کہ جناب حکومت بتائے کہ یہ مدرسہ ہے اور اس کا محتمم ہے حبیب اکرم، یہ ہمیں داخل نہیں ہونے دیتا، تو بھائی جا کے گولی مار دو اس کو. بات یہ ہے کہ آپ فلیٹلی ہم سب کے اوپر ایک ہی الزام لگا دیں کہ یہ سب دہشت گرد پیدا کریں، تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کسی صورت نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کو دہشت گردی قرار دیں اور ہر ہتھیار اٹھانے میں جو بھی سیاسی موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. موقف کی وجہ سے آپ کو دوسرے چینل پر بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ہمارے محبت کرنے والے ہیں. اصل بات یہ کہ مجھے تو کسی کے موقف سے کوئی زیادہ غرض نہیں. ہمارا موقف ایک میرا استدلال یہ ہے کہ جناب ہم آپ ہی کے ملک میں رہتے ہیں، یہ سارے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو پھر پرابلمز پیدا ہوں گے. اور پھر ہم ناراض ہو کے کیا آپ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اس ملک سے نکل جانے کا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے کیا ہیں یہ تو بتا دیں ہمیں. اور آپ مدارس کی بات کرتے ہیں، مدارس کی صورتحال کا آپ اندازہ لگائیں. مدارس جو ہے وہ اس وقت چلائے کیسے جاتے ہیں؟ چلائے اس طرح جاتے ہیں کہ جناب یہ وزارت داخلہ کی ایک کمیٹی ہے جو چلاتی ہے، اور پنجاب میں انڈسٹریز کا محکمہ مدارس کے بارے میں نگرانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یار آپ انہیں وزارت تعلیم سے منسلک کر دیں. کراچی سانحے کی بات کریں گے ہارون صاحب. کراچی کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، 65 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور لاشیں ایسی ہیں کہ قابل شناخت ہی نہیں ہیں. کس پر اس کی ذمہ داری ہم عائد کریں؟ کس کی غفلت اسے کہیں؟ دیکھیے وہ تو یہ ہے کہ پورا جو نظام ہے نا ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا اور سڑکوں کی مانیٹرنگ کا، ٹریفک پولیس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو موجود ہے وہ بھتہ لیتی ہے. لائسنس کسی بھی شخص کا جاری ہو سکتا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا. دنیا بھر کے برعکس اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. جو بڑی گاڑیاں ہیں انہیں چلانے کے لیے کوئی تربیت کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. 2 سال سے پہلے جرمنی میں لائسنس جاری نہیں ہوتا ہے. 2 سال لگتے ہیں لائسنس حاصل کرنے کے لیے بڑی گاڑی کا. تو یہاں پہ وہ جو مسئلہ تو وہیں پولیس کا ہے، اور حکمرانوں کے نزدیک پولیس کا ایک ہی مصرف ہے کہ منہاج القرآن یونیورسٹی پہ چڑھا دیں، کہ مخالفین پہ چڑھا دیں، مرضی کے فیصلے کریں، سوسائٹی پہ گرفت قائم رکھنے کے لیے استعمال کریں. اس کا الگ سے جائزہ لینا ہوگا کہ یہ کراچی میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈمپر گرتے ہیں گاڑیوں پر، کاروں پر، اور لوگ مر جاتے ہیں، اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، ان کی یونین ہے اور ایک پوری کمیونٹی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بعض وہ گھروں میں جا کر، پچھلے دنوں میں کراچی میں گیا تو وہاں ایک محلے میں لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر ڈرائیور اکٹھے ہو کے آ گئے اور ایک گھر کو تقریباً تباہی کر دیا گیا. اچھا ہارون صاحب، آپ کی بات کو مدرسوں کی بات ہو رہی تھی، جو مدرسوں کی بات کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب بات کر رہے تھے مدارس کے حوالے سے. ہارون صاحب، آپ مدارس کے حوالے سے کوئی بات کرنے والے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ کراچی سے آپ کے پاس اور کیا خبر ہے؟ بات یہ ہے کہ مدارس پہ حبیب اکرم صاحب کا ایک موقف ہے، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کچھ مدارس ہیں جن میں ٹیررسٹوں کو پناہ ملتی ہے. وہ تو وزیر داخلہ کے مطابق 243 ہیں. وہی جو بات میں ہمیشہ کہتا رہا کہ 1% کے لگ بھگ ہیں، کہ یہ 1%، 1.24% بنتے ہیں جی. اور اس میں بھی ظاہر ہے سب لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگ ہوں گے، 2-4 آدمی ہوں گے، کوئی مدرسے کا محتمم ہوگا، کوئی کسی کے ہاں مہمان جا کے ٹھہر جاتا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کی نگرانی کرے اور سب کو فریق نہ بنائے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ منتظمین سے رابطہ رکھا جائے. بورڈ ان کے موجود ہیں، ان کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. جب راج چودھری صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے، وزیر داخلہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، لیکن یہ رابطے ان کے بہت کمزور ہیں اور اس کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے. مثلا پرویز الہی یہ کرتے تھے، خود ذاتی طور پر رابطہ کرتے تھے،
اس میں بعض اوقات نرمی کرنی پڑتی ہے, رعایت دینی پڑتی ہے, لیکن آپ کو معلوم تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہونے چاہیے, مدرسوں کے خلاف نہیں, ٹیررسٹوں کے خلاف. جب آپ ٹیررسٹوں کی نگرانی کریں گے تو وہ مسجد میں جائیں, مدرسے میں جائیں, یا کسی کے گھر جائیں, یا کسی کلب یا ہوٹل میں جائیں, اس کا پیچھا کرنا مقصود ہے, مدرسوں کا پیچھا کرنا مقصود نہیں ہے. اصلاحات ایک بالکل الگ مسئلہ ہے جس کو بلا وجہ اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ مدرسوں کا نصاب بہتر ہو, وہ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہوگا, وہ پریشر کے ذریعے نہیں ہوگا. یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں فرقہ واریت کا بڑا دخل ہے, اور اصل دینی تعلیم کی بجائے فقہ کے بہت زور دیا جاتا ہے, جس سے اختلاف ابھرتا ہے, اور اس طرح کی ذہنی ساخت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے فرقوں کے لوگ گویا گمراہ ہیں. دیکھیے, اس بحث کو علمی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بر صغیر کی تاریخ میں اس کی بعض کوششیں بڑی کامیاب کوششیں ہوئی ہیں, اب بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا کراچی کا یہ ہے, جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے, اب تک کی اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم کے لوگ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں اس میں کچھ تو سپاہی صحابہ کے لوگوں نے کیا ہے, جو ایک زمانے میں لشکر جنگی بھی اسے کہا جاتا تھا, سپاہی صحابہ بھی کہا جاتا تھا. مگر یہ القاعدہ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں اور طالبان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں. کچھ لوگ طالبان کا نشانہ بنے ہیں جن کی تعداد کم ہے, اب تک کی جو معلومات ہیں جن کی تعداد تو کم ہے مگر ویپنری بہتر ہے. اب ان کے ایم کیو ایم کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. میرے یہ خیال ہے کہ اس میں رینجرز کو بھی اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ شہر اس کے نتیجے میں جزوی طور پر ہی صحیح بند ہوا. سکھر میں بھی, حیدرآباد میں, لطیف آباد میں, کراچی کے بعد علاقے, اور اب انہوں نے اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, دباؤ کا وہ شکار ہیں. دیکھیے, جو آدمی جس چیز کا قصوروار ہے اس کو عدالت کے ذریعے اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مختلف گروہ متصادم ہو جائیں اور سب سے اہم صنعتی اور کاروباری شہر جو ہے وہ خطرے میں ہو. تو ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں, یعنی اگر طالبان ذمہ دار ہیں اور اگر لشکر جنگوی کے لوگ ذمہ دار ہیں, یہ جو بھی اب نئے نام سے وہ کام کر رہے ہیں, اور القاعدہ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے, تو ان کے خلاف کاروائیاں تیز ہونی چاہیے. یعنی ایک طرف تو رینجرز کاروائی کر رہی ہے اور ایم کیو ایم بھی اس کے زد میں آتی ہے. جو لوگ یعنی ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو کسی طرح کے ٹیررزم میں یا بتہ خوری میں ملوث ہیں, اور دوسری طرف یہ دو گروہ ان پہ چڑھ دوڑے ہیں. اور اس اطلاع کی بھی ہم تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے حامیوں نے جو عسکری ونگ بنایا ہے, پارٹی تو انہیں اون نہیں کرتی, جماعت اسلامی کراچی بھی اون نہیں کرتی, لیکن کل پھر میں نے تصدیق کی کہ ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو بعض اوقات اربوں تک کو جنہوں نے پناہ دی ہے یا اور بیرون ملک سے آنے والوں کو پناہ دی ہے. تو مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے, اس کے لیے جامع منصوبہ چاہیے. وہ موجود بھی ہے, کام ٹھیک ہو رہا ہے, رینجرز پہ کوئی الزام نہیں ہے جانبداری کا یا زیادتی کا, لیکن حکمت عملی کی کوئی خامیاں ضرور ہیں کہ ایک خاص گروپ بہت دباؤ میں آ جائے. دیکھیے, خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا ہے, پانی سے دھویا جاتا ہے. عدل سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے, ظلم سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور بات وہیں آتی ہے کہ اسٹیٹ کے ادارے ٹھیک سے فنکشن نہیں کرتے. سندھ حکومت بڑا پرابلم ہے, اس کی پولیس پرابلم ہے, وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. اور سندھ حکومت جو ہے اس کی پرائرٹیز غلط ہیں, ترقیاتی شعبے میں بھی اور ٹیررزم کے معاملے میں بالکل ایک لاپرواہی اور بے نیازی ہے. بہرحال کافی وہاں سنگین صورتحال ہے. اس وقت ایم کیو ایم نے اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر چیزوں کو ہینڈل کیا گیا تو وہ ایسے ہی تحمل کا مظاہرہ کریں. ابھی تو وہ سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, لیکن کل اگر ان کی کنفنٹریشن اسٹیٹ اور دوسرے اسٹیٹ کے اداروں سے ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اچھا حبیب صاحب, آپ کے پاس بھی ایک خبر ہے. جی, آج میں آپ کو کے پی کے سے خبر دیتا ہوں اور خیبر پختونخوا سے. اچھا, ایک بات آپ کی اجازت کے ساتھ. جی حبیب اکرم صاحب, یہ جو مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے, ایک ممتاز سرکاری شخصیت سے میری بات ہوئی ہے جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ دباؤ ڈال کے, انہوں نے تو لفظ بلیک میلنگ کہا, دباؤ ڈال کے اپنے مطالبات کچھ منوانے کی کوشش کریں گے. ادھر وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں طالبان کے سامنے, ساری مدارس کے سامنے. اگر وہ سچے تھے تو پشاور میں اور اسلام آباد میں انہوں نے ایگری کیوں کیا فوجی عدالتوں پہ اور مدرسوں کی مانیٹرنگ پہ؟ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہوا دکھا کر کہ ہم اس کو متحدہ مجلس عمل کو زندہ کر سکتے ہیں, کچھ اور کنسیشن لیں گے, اور اف ایٹ آل لینے میں ناکام رہے اور انہوں نے سوٹ کیا کہ متحدہ مجلس عمل بن جائے, جماعت اسلامی ان کے ٹریب میں آ گئی, تو پھر ممکن ہے اس طرح بھی پیش رفت. اچھا حبیب صاحب, آپ ابھی نہیں ہے کوئی پیش رفت. ویسے ہم کریں گے آنے والے میں آپ کو بتاؤں کہ جناب کے پی کے میں ایک کزن ہے عمران خان صاحب کے, ڈاکٹر نوشیروان برقی صاحب. اچھا, ڈاکٹر نوشیروان برقی صاحب بڑے قابل ڈاکٹر ہیں اور پوری دنیا میں شوکت خانہ میں بھی ان کا ایک کردار ہے اور پوری دنیا کے ہاسپٹلز کو بھی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
اب وہ پوری دنیا کے جو ہاسپٹلس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر پشاور میں اور جو KPK میں جو ہاسپٹلس ہیں انہیں اپ گریڈ کر کے لندن کے درجے پہ لے آیا جائے. اچھا. تو اس کوشش میں وہ ڈاکٹروں میں ایسے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ بیٹھے ہیں کہ اب ڈاکٹرز بھی مصیبت میں ہیں, ہسپتال بھی مصیبت میں, اور خود ڈاکٹر نوشیروان صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک ٹائی لگا کے اور جناب کالر کھڑے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کام کر کے رہوں گا, اور پورے کا پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نوشیروان صاحب کی ومز کی نظر ہو گیا, ان کی آپ یوں کہیے کہ ان کے خیالات کی نظر ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر پہنچے ایک قانون لے کے, انہوں نے کہا جی ہسپتالوں کو خود مختار کر دیں تاکہ ڈاکٹروں کی جزا سزا ترقی عزل و نصب کا سارا معاملہ ہسپتال کے اندر ہی طے ہو جائے. اچھا, ایسا اور دوسرا دیکھیں یہ تو ان کے خیال میں پاسبل ہے, وہ جو خواب دیکھ کے آئے ہیں وہ پاسبل ہے. وہ اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے KPK میں پہنچے ہیں اور انہیں اپنے کزن یعنی عمران خان صاحب کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے. اور ان کا جو چیف ایگزیکٹو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے بنایا ہوا ہے وہ وزیر صحت کو بنایا ہوا ہے جو شہرام تراکئی ہیں, جو PTI کے اتحادی. بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز نے کہا, وہ ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جناب آپ جو ہیلتھ ایکٹ 2014 لے کے آ رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ اس میں ہماری بھی کچھ تجاویز شامل کر لیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آئے بیٹھے. اچھا جی, میٹنگز کے 3 مہینے میٹنگز چلتی نہیں, یہ میٹنگ وہ میٹنگ, اور اس میں انصاف ڈاکٹرز فورم کے بھی جو ایک صاحب تھے ڈاکٹر طارق صاحب وہ بھی شریک تھے. اب ڈاکٹر نوشیروان کا رویہ ان میں یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ جو کچھ کہہ رہے ہو نا ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. اور اس پہ پھر ڈاکٹر طارق نے انصاف ڈاکٹرز فورم نے بھی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر کے دکھا دیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نے کہا, ڈاکٹرز نے رابطے کیے مختلف جگہ سے. ڈاکٹرز نے رابطہ کیا جناب یاسمین راشد صاحبہ سے, ڈاکٹرز نے رابطہ کیا اندلیب عباس صاحبہ سے. ان دونوں نے, یہ دونوں ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ان دونوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں, ہم چلتے ہیں خان صاحب سے ورنہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں گے. انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کے بعد یہ دونوں خواتین بھی انہیں کمیٹی کی لال بتی کے پیچھے لگا کے یہ دونوں بھی غائب ہو گئی. اب جناب ڈاکٹرز اتر آئے ہڑتالوں پہ. انہوں نے کہا جی کہ جناب ہم تو کریں گے. لال بتی کے پیچھے کون ہے؟ اب اس لال بتی کے پیچھے ڈاکٹرز نے کہا نہیں ہم زیادہ دیر تو نہیں دوڑ سکتے جناب, ہم تو کریں گے ہڑتالیں. اور پھر انصاف ڈاکٹرز فورم بھی ان کے ساتھ مل گیا. اب تازہ ہوا یہ کہ جمعے کی شام کو ایک دفعہ شہرام تراکئی سے پھر دوبارہ ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی. اب ڈاکٹرز نے جب ملاقات کی تو شہرام تراکئی نے کچھ 3 گھنٹے ملاقات ہوئی, بڑی ڈیبیٹ ہوئی, یہ وہ. ڈاکٹرز نے کہا ایسا نہیں کرنا, اور اس میں ایک معاملہ ہے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے LRH لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہ اس کا بھی معاملہ ہے, وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ 3-4 گھنٹے ملاقات کے بعد میری ڈاکٹر ظہیر تاج ہے وہاں پر جو ڈاکٹرز کے نمائندے تھے اس میٹنگ میں شریک تھے, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کچھ 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر اپنے شہرام تراکئی صاحب کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بٹ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اچھا, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو 4 گھنٹے پھر کیا ہوتا؟ 4 گھنٹے بس گفتگو ہوتی رہی, نشستن گفتن برخاستن بھی آخر کوئی چیز ہے نا. تو خیر سرکاری خرچے پہ چلو انہوں نے چائے بسکٹ پیے ہوں گے, چلے گئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نوشیروان صاحب جو خواب دیکھ کے ہیں وہ یہ ہے کہ ہسپتال ایک دم خود مختار ہو جائے. بھائی خود مختار, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہسپتالوں کو خود مختار کرنے کا کیا مطلب ہے. دوسری بات ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو پریکٹس کریں, یعنی جو سرکاری ڈاکٹر اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہسپتال کے اندر ہی کریں. اب اس میں انہیں ڈاکٹر نوشیروان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ KPK میں 71% 71% لوگ جو ہیں جب انہیں صحت کی ضرورت پڑتی ہے, صحت کی سہولیات کی, تو وہ پرائیویٹ شعبے میں جاتے ہیں. اچھا, اور صرف 29% لوگ ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں. جب آپ وہاں پر سرکاری ڈاکٹروں کو پابند کر دیں گے کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس بھی یہاں کریں گے, تو جب وہ 71% لوگ بھی یہاں آئیں گے تو آپ کا پورا سسٹم چوک ہو جائے گا, کیونکہ صوبے کے اندر اتنے اسپتال ہی نہیں ہیں, صوبے کے اندر وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لیبارٹریز نہیں ہے, آپریشن تھیٹر نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ پھر صوبے میں صحت کے یعنی صحت عامہ کے مسائل تو آپ ختم کر دیے نا. دوسری انہوں نے یہ کہا کہ جناب PGMI جو ہے یعنی پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ, اس کو ہم ڈی سینٹرلائز کر کے اس کو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے PGMIs بنا دیں گے. اب خوف خدا کرو بھائی, یہ ڈاکٹرز کا یہ صحت انسانی صحت کا معاملہ ہے. PGMI میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرٹ پہ ہوتا ہے, ہر بندہ وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ ٹیسٹ کراس کر کے پھر اس کے بعد PGMI میں جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو جگہ جگہ بنا دیں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہر جگہ سے اپنے بندے, میں بھی پھر PGMI میں داخلہ لے لوں گا, کوئی بھی لے لے گا. جب معاملات اس طرح چلیں گے اور پھر اسٹیٹ کے اوپر جب آپ ریسورسز پہ بوجھ ڈالیں گے تو PGMI ایک بھی فیزیبل نہیں رہے گا. تیسری بات, اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ڈاکٹر ہم ہاسپٹل جب خود مختار کریں گے نا, اب خود مختاری کی بھی آفرین ہے, آپ اس پہ سوائے آشش کرنے کے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ یہ ہے کہ ان ڈاکٹر جب یہ ایک ڈاکٹر مثال کے طور پہ ایک اسپتال جب خود مختار ہوگا تو اس میں ہوگا یہ کہ جناب اس میں ساری کے سارے سرکاری لوگ ہوں گے اور ڈاکٹر صرف ایک ہوگا, اور وہ کون ہوگا؟
जो रिटायर्ड शुदा डॉक्टर होगा। अच्छा जी, एक डॉक्टर वो होगा, क्या करेगा? बस वो फिर आगे चाय पानी पिएगा और चला जाएगा। अच्छा। कुछ वो टीए बनाएगा और चला जाएगा। अच्छा। अब ये मामला इतना खराब हो चुका है कि अगर शाहराम तराकई साहब इस बात पे इसरार करते हैं तो उसके नतीजे में उनकी वजारत भी जा सकती है। मेरी मालूमात के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज लोग हैं जो आई कर रहे थे वजारत सेहत, वो बेसिकली डॉक्टरों को खड़ा कर रहे हैं शाहराम तराकई के खिलाफ। ये भी एक रीजन है। अच्छा। और डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब की जो गैर सियासी हिकमत अमली है उसकी वजह से भी पूरे का पूरा जो सेहत का केपीके का महकमा सेहत है वो मुसीबत का शिकार। चलो ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।